अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। फौज का पुरतशद्दुद हुजूम से बराह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ। किसी ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए किसी असलहे का इस्तेमाल नहीं किया। वजारत दाखिला ने ऑपरेशन डी चौक क्लीन अप के 4 दिन बाद आज तहरीरी बयान जारी कर दिया है। हुकूमत ने फौज को आइन के आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में तैनात किया था और इसका मकसद गैर मुल्की वफूद, सिफारतकारों की हिफाजत और अहम तनसीबात को महफूज बनाना था। इसी बयान में नाज़रीन ये भी कहा गया है कि एहतजाज में गैर कानूनी अफगान शहरी और तरबियत याफ्ता शरपसंद शामिल थे। 1500 शरपसंदों की सरबराही मुराद सईद कर रहे थे, जो खुद भी एहतजाज का हिस्सा थे, एहतजाज में मौजूद थे। वज़ीर इत्तलात ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उसी मौक़िफ़ को दोहराया और दावा किया कि मुराद सईद इस वक्त सीएम हाउस पेशावर में मौजूद हैं। सुनिए। मुराद सईद जो सीएम हाउस केपीके में रुपोश है, अच्छा नहीं लगता कि फेडरल गवर्नमेंट वहां पे रेड करे और कहे जी हमने इसको पकड़ना है। मुराद सईद बकायदा ना सिर्फ शरीक था इस प्रोटेस्ट के अंदर, बल्कि उसके साथ ट्रेंड जत्थे मौजूद थे जिनको ट्रेनिंग दी गई थी कि वहां पे लाशें गिरानी है और वहां पे फायरिंग करनी है। अंधाधुंध फायरिंग इन लोगों ने की, उसकी वीडियो मौजूद है। हमने 45 जो है वो इनकी बंदूकें कायदा रिकवर की हैं इनसे। अच्छा, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाज़रीन वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक वीडियो भी पेश की है जिसमें एक शख्स को फायरिंग का हुक्म देते हुए देखा जा सकता है। दूसरी वीडियो में ये शख्स वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के साथ गाड़ी में बैठा हुआ है, पैगाम रिकॉर्ड करवा रहा है। अली भाई तो मुकम्मल पैगाम दरकवी, डिटेल दरकवी आगाज तो सर शरकवा जोर सर पगाड़ी के नो से बल सुख दा इल्जाम न लगावी कि अली भाई पगाड़ी के नो अली भाई नष्ट ते मख की माता ढेर खल्क होल कि अली भाई पगाड़ी के नष्ट ते खाली खड़े तरे दे नजो सर उस पगाड़ी के नासियम वो सर लगलम 26 नंबर चुंगई के। इसका जवाब तो ऑब्वियसली अब पीटीआई ही दे सकती है कि रैली से पुलिस और इंतजामिया पर फायरिंग कौन कर रहा था। वज़ीर आला के साथ बैठा हुआ ये शख्स कौन है और इसका अली अमीन गंडापुर साहब के साथ, जो कि वज़ीर आला हैं, उनसे क्या ताल्लुक़ है। गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई की सियासी कमेटी का इजलास और बानी तक रसाई का मुतालबा किया गया। एलामिये में कहा गया है कि बानी की सेहत व सलामती नहायत हसास मामला है। हुकूमत और जेल इंतज़ामिया खदशात को दूर करते हुए बानी की सेहत से मुतालिक आगाह करे। अहले खाना, वकला और जमात के ज़िम्मेदारान की रसाई बहाल की जाए। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं अली मोहम्मद खान साहब, रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, मेंबर है कौमी असम्बली के। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी अली भाई। सबसे पहले सर ये जो मामला हमारे सामने आया है और आज बाकायदा तौर पर बयान भी जारी हो गया है, हुकूमत की तरफ से कहा गया है, वजारत दाखिला की तरफ से कि मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए किसी किस्म का आतिशी असलहा इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि मुजाहिरीन के पास हथियार बरामद हुए हैं। वज़ीर इत्तलात ने एक वीडियो भी दिखाई है और इसमें मैंने भी अभी नाज़रीन को दिखाई है, जिसमें एक शख्स है जो कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकारों को पहले फायरिंग का हुक्म दे रहा है। पहले भी हमारे सामने वीडियो आई थी जिसमें मुजाहिरीन आंसू गैस के शेल और फायरिंग कर रहे थे। क्या मौक़िफ़ है आपका आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इन वीडियोस पर? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। हिज़्ब दस्तूर सिर्फ 15 सेकंड आपसे मैं मांगूंगा। इस के साथ साथ एक बहुत दूसरा बड़ा अहम इशू है जिसपे वज़ीर आला साहब आज कोहाट भी तशरीफ ले गए थे कल, और उससे पहले उन्होंने बैरिस्टर सैफ साहब जो उनके तर्जुमान मैंने इस पर बात करनी है आपसे, पारा चनार वाले मामले पर। हाँ जी, उस पर बस एक बात मैं करना चाहूँगा कि देखिए, मैं पारा चनार के अवाम से मैं दरख्वास्त करता हूँ, देखिए सिक्योरिटी फोर्स जो कर सकती हैं वो कर रही हैं। अली अमीन खान ने सपोर्ट भी मांगी है कि उनको सपोर्ट किया जाए इस मसले के हल के लिए मरकज से और दिफा के इदारों से। जाहिर है ये एक बड़ा संगीन मसला है। मैं अवाम से दरख्वास्त करूंगा कि देखिए, हम सब मुसलमान पहले हैं, उसके बाद हमारा किसी भी फिरके से ताल्लुक है, हम सब मोहम्मदी हैं। ये चीज़ें हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए हैं। हमें एक दूसरे का लिहाज करना चाहिए और हम किसी को छोड़ नहीं सकते। मतलब है कि हम किसी अपने मसलक को नहीं छोड़ सकते, लेकिन दूसरे को मसलक को बुरा कहेंगे तो उससे मसाइल का हल नहीं है। हमारे बरसगीर पाक व हिंद के ज़ुलमा हमेशा ही कहा करते थे कि अपने मसलक को छोड़ो नहीं, दूसरे के मसलों को छेड़ो नहीं। आखिर में यही बात है, हम सब पाकिस्तानी हैं, उससे पहले मुसलमान हैं। खुदारा इन चीज़ों से आप दूर रहिए क्योंकि नस्लें तबाह हो रही हैं इस चीज़ से। बाकी आपके सवाल की तरफ भी आता हूँ जो उतना ही अहम है। देखिए, हमारे पश्तो में एक ज़रबुल मसल है, मफहूम भी बस समझा दूंगा। वो यह है कि मड़म शुम पड़म शुम, मड़म शुम पड़म शुम, कि मैं मार भी दिया गया और मुजरिम भी ठहरा, मैं मार भी दिया गया और मुजरिम भी ठहरा।
हमारे लोग यहाँ आए एक पुरअमन एहतजाज में, देखें आप उस पर दो राय किरण बीबी दे सकती हैं कि आपको इधर नहीं आना चाहिए था, फलाना होना चाहिए था, जिस तरह हमारी एक डिबेट है कि खान साहब ने संजानी का कहा था, लेकिन बात यह है कि चलो आ गए तो अपने मुल्क में है ना। अगर कोई कानून भी टूटा है तो 144 होगा, तो उसकी सजा मौत तो नहीं है। देखिए कितनी शर्म, कितने अफसोस की बात है तारड़ साहब ने जो गुफ्तगू की है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने, कि वो उल्टा इल्जाम हम पे लगा रहे, यानी कि देखें हमने ये नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा, तो इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार वजीर आजम साहब नहीं, इसकी जिम्मेदार जो है अपना इंटीरियर मिनिस्टर साहब नहीं है, आईजी इस्लामाबाद नहीं है, जो भी रेंजर के हेड है वो नहीं है। कि आप देखें क्या होता अगर एक दो दिन ये बैठ जाते, आप कॉर्डन ऑफ कर लें, आहिस्ता आहिस्ता लोग सर ये देखिए आंसू गैस चला सकते हैं, आप मोहम्मद खान साहब जो बात आप लोग कर रहे हैं, कहाँ होता है जैसे ही ये ऑपरेशन हुआ उसके बाद से आपके जो दीगर रहनुमा हैं उनकी तरफ से लाशों के हवाले से मौक़िफ़ आना शुरू हो गया। कोई 100 की बात कर रहा है, कोई 150 की बात कर रहा है, कोई 278 की बात कर रहा है। आप लोग मुसलसल लाशों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जहां आप इल्जाम लगा रहे हैं आपकी तरफ से लाशें नहीं प्रोड्यूस की गई, लेकिन वहां पर जो वीडियो सामने आ रही हैं उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? हुक्म अहकामात भी आपकी तरफ से दिए जा रहे हैं, वज़ीर आला के साथ वो शख्स गाड़ी में बैठा हुआ है, उस पर आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? सर कौन है ये शख्स? देखिए मैं अर्ज करता हूँ उस जगह पर तो मैं नहीं था, मैं तो बैरिस्टर गौर के साथ अडियाला की तरफ गया था, और इसी इशू पे कि इस मसले का कोई हल निकले और ये तसादुम जो है वो ना हो। देखिए पहली बात तो ये है, ये जो आपने लाशों की बात की है, देखें कोई भी अल्लाह उसको गरत करे जिस मुल्क में लाशों की सियासत करता है। मैं एक बात और भी करूंगा, मुझे पता है मजहबी खातून है, मैं एक बात करूंगा उस पर आप आमीन बोलिए। चाहे देखें ये जिसने खून बहाया है, ये जिसने खून बहाया है, अल्लाह ताला उसके साथ वो करे कि उसकी साथ नस्लें भी याद रखें और कौम के सामने वो बेनकाब हो, चाहे वो कोई भी है, जिसने लोगों के घर जो है वो उजाड़े हैं, जिसने लोगों के बच्चों को जो है वो मारा है। देखिए ये एक भी पाकिस्तानी की जान गई है ना सर, वो काबिल मजम्मत है। जो सिक्योरिटी के एहलकार, जो रेंजर्स के लोगों की जानें गई, वो भी काबिल मजम्मत है, वो भी किसी के बेटे थे सर। और जो झूठे इल्जामात लगा रहे हैं, जो लाशों की सियासत कर रहे हैं, उनके लिए भी आप यही दुआ करेंगे कि उनको भी अल्लाह बेनकाब करे, इस कौम के सामने बेनकाब करे। जिसका खून बहा है, जिसने वर्दी पहनी है वो भी पाकिस्तानी है, और जिसने मेरी जमात का झंडा उठाया वो भी पाकिस्तानी है, वो कोई हिंदुस्तानी नहीं है, वो कोई इसराइल से नहीं आया कि उसको आप स्ट्रेट बुलेट्स मारेंगे। ये बच्चे पाकिस्तान के बच्चे थे, इस्लामाबाद आए थे, अपना हक मांगने आए थे। देखिए हमारी जब हुकूमत थी, मैं अपना मिनिस्टर था पार्लियामेंट्री अफेयर्स का, ये चीजें पीएम हाउस के हुक्म पे मैं और खटक साहब और शेख रशीद साहब डील करते थे। आप मुझे बताइए, आपको कोई वाकया याद है जिसमें हमने किसी को खुदा न खास्ता हमारे नीचे किसी ने गोली मारी हो यहाँ डी चौक पे, या किसी को जो है वहां से उठा के लेके तो उस पर 7-8 दहशतगर्दी के पर्चे कटे हो? यहाँ बिलावल साहब तशरीफ लाए थे, मरियम बीबी आई थी एहतजाज पे, मौलाना फजल रहमान साहब आए थे, कई दिन बैठे रहे, हमने उनसे नेगोशिएट किया, हमने डिस्कस किया, मामला का हल निकाला। देखिए मैं उस फिगर्स की तरफ सियासी जमातें तो नहीं, लेकिन अब जो सियासी जमात है जिन्होंने इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया है, टीएलपी, उनके साथ शायद इससे ज्यादा बड़ा वाकया हुआ था मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में। आपके दौरे हुकूमत में क्या हुआ था अली भाई, आपको मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से याद भी होगा, पता भी होगा। देखिए किरण देवी बात कहीं और निकल जाएगी, लेकिन उस पर एक बात करके मैं वो लाशों वाली बात पे आना चाहता हूँ जो आपने फिगर्स की बात की है। देखिए माजी में जो गलत हुआ है क्या उसको हम रिपीट होने दें वो? और ये भी फिर आपको याद होगा कि उस मसले को फिर हल किसने किया था? क्या आपके इस भाई ने नहीं किया था अल्लाह के हुक्म से? मेरे पीछे जो है इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म का हाथ था। मैं खुद गया था कई बार लाहौर जाके, साद रिजवी साहब मोहतरम अल्लाह उनकी इज्जत रखे, उन्होंने मेरी बात की और खान साहब की बात की लाज रखी। और आपको वो भी याद होगा कि जेलम ब्रिज पे बिल्कुल स्टैंड ऑफ पोजीशन थी, रेंजर खड़ी थी, टीएलपी के हमारे भाई खड़े थे, और वहां एक गोली चले बगैर हमने फिर वो जेलम ब्रिज पे वो मसला हल हो गया था, पीसफुली डिस्पर्स हो गए थे। उसमें हमने बहुत कोशिश की थी, और उस वक्त की जो इंतजामिया थी, जो आईजी पंजाब थे उस वक्त और जो हसास इदारों के हेड्स थे, सबकी हमें ताउन हासिल थी कि इस मसले को किसी तरीके से हल करें। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो हमारे लोग इधर आए थे, ये यहाँ आप देखें, आप निगोशिएट करते हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि आप, हुकूमत पे पाबंदी थी कि आप जाके इनको निगोशिएट करें, इनसे आप मुज़ाकरात करें। मैं ये बात मानता हूं
کہ ہائی کورٹ نے منع کیا تھا کہ احتجاج نہ کریں. سر سنجانی کی آفر تھی تو آپ کے پاس خلاف ورزی ہوئی، لیکن وزیر داخلہ نے خود آ کر بتایا تھا سر، وزیر داخلہ نے خود آ کر بتایا تھا کہ عمران خان صاحب تو اس معاملے پہ مان گئے ہیں جو اب آپ لوگوں کی جماعت کی جانب سے مختلف رہنما کہہ رہے ہیں، لیکن وزیر داخلہ نے اس وقت یہ بتایا تھا کہ عمران خان صاحب تو مان گئے، لیکن اب اگر ان سے اوپر کی کوئی طاقت پی ٹی آئی میں موجود ہے تو شاید وہ نہیں مان رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب مان گئے تھے. اور یہ آن ریکارڈ وزیر داخلہ کے اسٹیٹمنٹ موجود ہیں جو انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہی تھی. لیکن اگین سر، جو میں نے آپ سے آغاز میں سوال کیا تھا، جس شخص کی ویڈیو دکھائی گئی ہے اتاتارڑ صاحب کی جانب سے، اس شخص کے بارے میں آپ نے بتایا نہیں، کیونکہ وہ علی امین صاحب کے ساتھ گاڑی میں بھی موجود پائے گئے ہیں نا، ان کے بارے میں تو بتا دیں. دیکھیں اس کا نہیں مجھے پتا یہ کون ہے، کیونکہ بے شمار دنیا ادھر آتی ہے احتجاجوں میں، تو I don't know کہ یہ آدمی کون ہے. لیکن دیکھیں میں دوبارہ یہ بات کروں، حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ اس طریقے سے اپنا ملبہ ان شہیدوں پہ اور ان مظلوموں پہ ڈال دے گی کہ اب مظلوم جو ہے وہ شہید بھی ہو گئے ہیں، زخمی بھی ہو گئے ہیں، گھروں کو لاشیں بھی چلی گئی ہیں، اور اب مجرم بھی وہ ٹھہرے، یعنی کہ گولی بھی ہم کھائیں اور مجرم بھی ہم ہیں. میرا تو صرف ایک سوال ہے، ہماری پوری جماعت سوال کر رہی ہے کہ گولی چلی کیوں؟ سر یہ آپ لوگوں سے بھی سوال کیا جا رہا ہے نا، ثابت کر دیں کہ انہوں نے گولی چلائی ہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ثابت کر دیں کہ ہم نے کوئی گولی چلائی ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس آپریشن میں کوئی ایک بھی گولی نہیں چلائی گئی. یہ حکومت کا موقف ہے. یہ کتنے شرم کی اور کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسلام آباد، پاکستان کے طول و عرض، بالخصوص خیبر پختونخوا سے نوجوان آئے، ہزاروں کی تعداد میں آئے، اور ڈیمانڈز کیا تھے؟ پولیٹیکل ڈیمانڈز تھے. وہ کیا مانگ رہے تھے؟ ہمارے لیڈر کو رہا کرو، اسیران کو رہا کرو، جس طرح کوئی پولیٹیکل جماعت کرتی ہے. علی صاحب مجھے آپ سے کافی ساری باتیں کرنی ہیں، ہم تھوڑا سے اس کو آگے لے کر چلتے ہیں، کیونکہ یہ ڈسکشن تو مسلسل ہو رہی ہے، لیکن بات وہی ہے نا کہ کانکریٹ چیز نکل کر نہیں آ رہی ہے. سر مجھے بتائیے، آپ کی ایک مبینہ آڈیو لیکس ہے جو اس وقت وائرل ہو رہی ہے، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے تو ڈی چوک جانے کا کہا ہی نہیں تھا اور نہ ہی بی بی کے احتجاج میں شامل ہونے کا علم تھا. تو کیا یہ بات درست ہے؟ جو یہ آڈیو ہے یہ آپ ہی کی ہے، اسے کنفرم کر دیں. دیکھیں پارٹی کے انٹرنل میٹرز تو میں کبھی بھی پبلک میں ڈسکس نہیں کرتا. وہ تو کوئی پارلیمنٹری پارٹی میں یہ اس طرح کوئی فون کال نہیں ہے. پارلیمنٹری پارٹی میں جس طرح آپ ڈسکس کرتے ہیں، مختلف لوگ اپنے آڈیوز پہ اپنا اظہار خیال کرتے ہیں، تو وہ تو اس پارلیمنٹری پارٹی کے لیے. دیکھیں میں دوبارہ وہ بات کرتا ہوں، یہ تو پارٹی کی انٹرنل ڈیبیٹ ہے نا کہ کدھر جانا چاہیے تھا، کدھر نہیں جانا چاہیے تھا. ہمارا سوال صرف ایک ہے اس ریاست سے، اس حکومت سے، کہ گولی چلی کیوں، ہمارے لوگوں کو مارا کیوں. وہ تو پارلیمنٹری پارٹی کا وائس نوٹ ہے نا، وہ تو پارلیمنٹری پارٹی کی انٹرنل ڈیبیٹ ہے، انٹرنل ڈسکشن ہے. اس پہ تو میں ادھر بیٹھ کے ڈسکشن نہیں کروں گا. ہم نے اپنا موقف پارٹی کے اندر دیتے ہیں. آپ یہ تو کنفرم کر رہے ہیں نا کہ آڈیو آپ کی ہے، لیکن وہ پارلیمانی پارٹی سے اگر وہ بات لیک ہو گئی تو یہ بھی تو بہت بڑا سوال ہے نا سر، کہ آپ نے جو اپنی پارٹی کے اندر بات کی وہ کیسے لیک ہو گئی؟ پارٹی میں بے شمار ڈسکشنز ہوتی ہیں، اور یہ جو بھی کوئی بات ہے وہ ساری پبلک نالج میں آلریڈی ہے کہ سنجانی میں بیٹھنا ہے. وہ ڈی چوک کی بات خان صاحب پہلے بھی کر چکے تھے کہ اسلام آباد آپ نے آنا ہے. اصل بات جو ہے، نقطہ جو ہے، مدعا جو ہے جس سے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے، ادھر ادھر کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ڈی چوک پہ مظاہرین جو سیاسی جو احتجاج کے لیے آئے تھے، جو پرامن تھے، جو ہم پہ بیٹھ گئے تھے، آپ نے ان پہ گولی کیوں چلائی؟ آپ نے واپس جنازے کیوں بھیجے؟ ڈسٹریکٹ آپ کی پارٹی کی طرف سے کیا جا رہا ہے. اب یہ ساری باتیں یا یہ آڈیو لیکس جو ہو رہی ہے یہ آپ کے اندر سے ہو رہی ہیں سر، آپ کی پارٹی کے اندر سے ہو رہا ہے. تو آپ اس میں بڑا کیٹیگوریکلی یہ بات کر رہے ہیں کہ سنجانی پہ رکنے کا کہا تھا، بشرا بی بی نہیں مانی، عمران خان کو اس کا علم نہیں تھا. تو سر یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور یہ آپ کنفرم کریں کہ آپ کی اٹ مینس کہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ یہ ساری بات ہوئی تھی خان صاحب سے. دیکھیں وہ تو بیرسٹر گور صاحب گئے تھے نا خان صاحب کے پاس، میرے خیال میں 25 کو تھا، کیونکہ میں بھی گیا تھا ان کے ساتھ. گور صاحب تھے، سیف صاحب تھے، اور میں تھا. میں تھوڑا لیٹ پہنچا تھا، مجھے شاید جیل انتظامیہ کو میں پسند نہیں آتا. جو بھی ہے ایک بار ملاتے ہیں 10 بار نہیں ملاتے، تو مجھے 2 گھنٹے باہر بٹھا کے اندر نہیں جانے دیا. لیکن وہ پھر بیرسٹر گور صاحب نے پھر بریف کر دیا تھا کہ خان صاحب نے سنجانی کی اجازت دی تھی. لیکن بہرحال دیکھیں وہ پارٹی کی انٹرنل ڈسکشن ہے، آپ نے عمران خان صاحب سے یہ شکایت بھی کی کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ کیوں پریس کانفرنس کر رہی ہیں، یا وہ کیوں احتجاج کا اعلان کر رہی ہیں، اور جو بشرا صاحبہ نے پوری پریس کانفرنس کی اس پر اعتراض نہیں کیا؟ دیکھیں پارٹی کی انٹرنل ڈیبیٹ ہے، انٹرنل ڈسکشن ہے، اس پہ میں پبلک میں بات نہیں کروں گا. میرا سوال پوری جماعت کا سوال، پورے میرے صوبے اور میرے ملک کا سوال ہے کہ اسلام آباد سے خیبر پختونخوا جنازے کیوں آئے ہیں؟
यहाँ डी चौक से जो आपने जनाजे भेजे हैं उसका बड़ा नेगेटिव मैसेज गया है, सूबे में बड़ा नेगेटिव मैसेज गया है। 12 इस वक्त कंफर्म है, 12 की फिगर्स कंफर्म है, 2 पंजाब की हैं, 10 खैबर पख्तूनख्वा की मेरे ख्याल में। जिस किसी ने ज्यादा बड़ी फिगर की बात की है, 150 या 200 की बात की है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। सर कहाँ है वो? हुकूमत कहती है उसकी कोई लिस्ट मौजूद। इसके अलावा जो एक लिस्ट आज से 4 दिन पहले आप लोगों की तरफ से आई हुई थी जिसमें एड्रेसेस लिखे हुए थे, उसमें से 1-2 एड्रेसेस जो कि इस्लामाबाद के एड्रेस थे, उस पे जाके बाकायदा सहाफियों ने पूछा है कि उन घरों में वो लोग रहते हैं या नहीं रहते, और वहां पर वो लोग नहीं है जो एड्रेस उस लिस्ट में जो आप लोगों की तरफ से आई है। तो वो कहाँ है वो लाशें जो 10-12 की भी आप बात कर रहे हैं? हुकूमत पूछ रही है उनको दें वो 10-12 लाशों की भी लिस्ट, डॉक्यूमेंट्स तो दें, डाटा तो दें। जी सर एक मिनट, मुझे एक बात बताएं ना, आपने वन साइडेड सारा कर रही हैं। देखें, अगर ये जो शहादतें हुई हैं, क्या आप मजलूम के साथ हैं या जालिम के साथ? सर मैं हकीकत के साथ हूं। मजलूम के साथ है ना? आपका मजलूम किसी का जालिम हो सकता है सर उनका मजलूम किसी का जालिम हो सकता है, तो मैं हकीकत के साथ हूं सर। मेरे ख्याल में जिसकी लाश गिर गई है वो मजलूम है, जिसने गोली चलाई है वो जालिम है। तो आप ये डिमांड मेरे साथ करेंगी कि इस पे जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट बनाए और इसकी इम्पार्शियल इंक्वायरी करे? ये तो डिमांड बिल्कुल बनना चाहिए सर। मैं आप अगर प्रोग्राम को फॉलो करें तो मैं तो रोजाना की बात कर रही हूँ, बिल्कुल बनना चाहिए। और उन चीजों पर भी बनना चाहिए कि कारकुनों को अगर कुछ ऑपरेशन क्लीन अप हो भी रहा था और अगर आप लोगों के पास ये मालूम भी था कि कुछ होने वाला है वहां पर, तो अगर अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी साहिबा चली गई तो कारकुनान को क्यों छोड़ के चले गए सर? वो भेड़ बकरियां नहीं थे, वो भी इंसान थे, वही आप लोगों के साथ आए हुए थे। आप सवाल करें, मैं आपको जवाब दूंगा। आप स्टेटमेंट इस तरह ना करें, वो आप फिर मोनोलॉग हो जाएगा। आप सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। देखें, हमारा नुक्ता बड़ा सिंपल है। आपने एक लफ्ज यूज किया, ऑपरेशन क्लीन अप। अली भाई आपने मुझसे मेरी राय मांगी है तो मैं अपनी राय तो दूंगी ना। एक मिनट, देखिए, नहीं, राय आप दे सकती हैं, लेकिन आप मेरे से सवाल करें, मैं आपको जवाब दूंगा। ये कोई हम आपस में, ये आप तरीके इंसाफ पे कोई तनकीदी प्रोग्राम तो नहीं करी, मोनोलॉग नहीं है। दिस इज कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड मी। आप मेरे से सवाल, आपने एक लफ्ज यूज किया, ऑपरेशन क्लीन अप। ये दहशतगर्द आए हुए थे? क्या ये बम फाड़ने आए हुए थे? ये बच्चे आए हुए थे, नौजवान थे ज्यादातर, उसमें खवातीन भी थी, वो एहतजाज कर रहे थे। यानी कि अब आज से ये रिवाज पड़ गया है कि जो डी चौक आएगा उसको गोली मारी जाएगी। क्या डी चौक गोलियां मारने की जगह ये कसाब खाना है सर? या मुर्दा खाने से, या मुर्दा खाने लाचे जाएंगे? बसद एहतराम सर, बसद एहतराम ये आपका मौकफ है अली भाई। हुकूमत ये कहती है कि जो ऑपरेशन वहां पर किया गया लोगों को मुंतशिर करने के लिए, उसमें एमिनेशन का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये हुकूमत का मौकफ है। आप मुझे बताएं, मैं दोनों के मौकफ को सुन रही हूँ। ये आसमान से हुकूमत की बता रही है कि आप लोगों की तरफ से बाकायदा आंसू गैस शेल फायर किए जा रहे थे, 4-4.5 हजार ईच का वो लेकर आए हुए थे। ये अफगानी आप लोगों के जो लश्कर आया था उसमें मौजूद थे, ये हुकूमत की तरफ से बताया जा रहा है। देखिए, ये तो लश्कर नहीं था, एहतजाजी तहरीक थी और मुजाहिरीन थे। लश्कर नहीं था। जो लश्कर है उनका आप पूछ नहीं सकते। लश्कर जाके लोगों को मार रहे हैं, जाके चेक करें ना। लश्करों का आपने क्या इंतजाम किया? बलूचिस्तान में जो लश्कर कशी हो रही है और जो खैबर पख्तूनख्वा के ट्राइबल बेल्ट पे हो रही है, वो हम भेज रहे हैं। लश्करों का हिसाब किताब किसने करना है? गंडापुर ने बंदूक लेके जाके उनसे लड़ना है? इसको लश्कर कहना भी जो है जमहूरियत की और इन पाक शहीदों की तौहीन है। देखिए, मैं पहले भी मैंने कहा कि जो रेंजर्स फोर्थ हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, वो भी हमारे शहीद हैं, लेकिन उसकी भी डिटेल आ गई है क्योंकि प्राइवेट गाड़ी थी और उसका भी मुद्दा पीटीआई पे डाला गया। देखें, इसमें जितनी भी शहादतें हुई हैं वो सारे पाकिस्तानी फौत हुए हैं। इस पूरे वाकये का जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। देखें, वो पीटीआई के मेंबर बाद में थे, वो पहले पाकिस्तानी थे और पाकिस्तानी की जान की हिफाजत करना रियासत की हुकूमत की जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है सर, बिल्कुल दुरुस्त है आपकी ये बात। वो पाकिस्तानी और सबसे पहले वो इंसान थे और उनकी जानें बहुत ज्यादा कीमती थी। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सवाल ये है कि जितने नंबर्स की बात की जा रही है वो नंबर्स भी सामने मौजूद हों, ये वो डाटा भी सामने मौजूद हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, फैसल करीम कुली साहब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। सबसे पहले तो सर मुझे ये बताइए कि इससे पहले भी जब पीटीआई वाले लोग आए,
عطا تارڑ صاحب آئے, انہوں نے پابندی کی بھی بات کی, گورنر رول کی بھی بات کی. ہم نے آپ سے بھی ڈسکشنز پہ پوچھا کہ گورنر رول کیا لگ رہا ہے, نہیں لگ رہا. ابھی بھی ایسا ہی ہوا, عطا تارڑ صاحب آئے, انہوں نے گورنر راج کی بات کی. یہاں پر میرے ساتھ پروگرام میں جتنے بھی مہمان آئے انہوں نے بھی کہا, عقیل صاحب آئے, بیرسٹر عقیل, انہوں نے کہا کہ جی گورنر رول کی طرف سوچا جا رہا ہے, اور پھر ایک دم باقی وزراء کہہ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہا. تو کیا کوئی کنفیوژن ہے یا آپ لوگ نہیں مانے ہیں, کیوں معاملات میں کلیئرٹی نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ گورنر آج لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا, تو مجھے اس کا علم نہیں ہے. میرے ساتھ کوئی اس وقت تک اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی. میں نے ٹی وی پہ دیکھا جب کیبنٹ میں اس پہ ڈسکشن ہوئی جی, اور بتایا گیا کہ کیبنٹ میں ڈیفینیٹلی کیبنٹ میں جب ڈسکشن ہوگی کوئی اس کے حق میں ہوگا, کوئی اگینسٹ ہوگا, مختلف ہوگی. اور آپ نے کل ہمارے پارٹی کے چیئرمین کی بھی اسپیچ سنی کہ مجھ سے ابھی تک مشورہ اس پہ نہیں ہوا. اور میں پچھلے دنوں ولی باغ گیا ہوا تھا اور میں نے ایمل ولی صاحب نے بھی پریس کانفرنس میرے ساتھ کی, تو ان کے ساتھ بھی ابھی تک اس چیز پہ ایسے کچھ مشاورت نہیں ہوئی. آپ کی پرائم منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی تو اس میں بھی اس پر کوئی بات نہیں ہوئی؟ میری کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی تھی, ابھی میری ریسنٹلی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اور میری پرائم منسٹر سے کسی بھی ملاقات میں گورنر راج پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. صحیح. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں ملک میں سیاسی استحکام بات چیت سے آئے یا لاٹھی سے لانا پڑے گا. یہ تو ہم نے دیکھ لیا سر, سیاسی جماعتیں ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر دوسرا جو آپشن ہے وہی بچتا ہے, لاٹھی کی بات کر رہے ہیں. تو یہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا, کیا ہوگا؟ سیاسی جماعت نہیں, سیاسی جماعت. آپ نے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ مکس کر دیا. نہیں, جماعتیں آپ نے پرٹیکولر ایک سیاسی جماعت کی بات کریں, پی ٹی آئی کی بات پی کریں. ٹی آئی جو ہے وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کے تیار ہے اور وہ بیٹھے گی بھی نہیں. دیکھیں میں تو ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ اگر ہم پی ٹی آئی کو بولیں کہ آئے, دیکھیں آپ نے 26 امینڈمنٹ دیکھا کہ سب کچھ انہوں نے ڈرافٹ کیا, آخری ٹائم پہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس پہ ہم نے کچھ نہیں کرنا. ٹھیک. حالانکہ ہم نے کتنا کمپرومائز کیا, بلاول صاحب نے انہوں نے کہا یہ چیز نکال لیں, یہ چیز نہیں, مولانا صاحب نے بھی کہا یہ چیز, جہاں تک جس حد تک ہم جا سکتے ہم گئے. اس کے بعد آخر میں جو انہوں نے کہا ہم نے یہ کرنا. یہ تو ایسی جماعت ہے اگر آپ بولیں کہ جنت کے دروازے ہم سب چلتے ہیں, کہتے نہیں ہم نے جنت میں نہیں جانا, یہی کہیں گے ہم نہیں جانا. تو لہٰذا یہ چیزیں دیکھیں, اس وقت آپ بات کر رہے ہیں اس کی, یہ روزانہ کی بیس پہ بھی آپ جو باتیں کر رہی تھی, مارچ کر رہے ہیں. ہمارا صوبہ آگ میں دھکیلا ہوا ہے, ہمارے صوبے میں لوگوں کی امن و امان کا مسئلہ ہے. میں آج ابھی جو ہے میں کوہاٹ سے جرگہ کر کے آ رہا ہوں. میں خیبر پختونخوا کی تمام پولیٹیکل پارٹیز ایکسیپٹ پی ٹی آئی سب کو میں لے کے گیا تھا آج. ان کے میں مشکور ہوں کہ ان کے تمام صوبائی صدور اور ان کے قائدین میرے ساتھ گئے اور نے وہاں پر جرگہ کیا. اکتوبر سے یہ چیزیں چل رہی ہیں, روزانہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہے ہیں, اسلام آباد میں آگ لگا رہے ہیں, لیکن اپنے صوبے کی آگ ہم نہیں بجھا سکتے, چاہے وہ قرم میں ہو. ابھی کچھ دنوں پہلے بھی ایک اور اسی طرح کے جرگے کے معاملے پر آپ کنونس کر گئے تھے اور آپ علی امین گڈھاپور صاحب کو لے کر گئے تھے. آج تو علی امین گڈھاپور صاحب آپ کے حوالے سے بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں, اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس بار کیوں آپ منا نہیں سکے. ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینے دیجیے, بریک لیجیے ناظرین, واپس آئیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. معزز گورنر صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. سر, بلاول بھٹو صاحب پی ٹی آئی پر پابندی کے اگینسٹ دکھائی دیتے ہیں, خلاف دکھائی دیتے ہیں, لیکن آپ ہی کی حکومت ہے بلوچستان میں اور وہاں پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے قرارداد منظور ہو جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ دیکھیں بالکل بلوچستان میں ہمارے ممبرز نے اس کو ووٹ کیا اور قرارداد پاس ہوئی. سی ایم بھی ہمارا, کیونکہ ہمارے پارلیمان لیڈر بھی ہیں, ہمارے سی ایم بھی ہیں, انہوں نے وہاں پہ قرارداد پاس کی ہے. لیکن اس چیز میں دیکھیں دو چیزیں کہ آپ ان پہ پابندی لگاتے ہیں اور نہیں لگتی. پابندی لگانے کے کیا فائدہ اور نقصانات ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسی ایک جماعت ہے جس پہ پابندی لگائی جائے اور وہ پالیٹکس نہیں کریں گے, تو آپ مجھے بتائیں ماضی میں کتنی جماعتوں پہ پابندی لگی ہے, کتنی جماعتوں نے جو ہے وہ پالیٹکس میں جو ہے وہ خیر بات کہہ دی ہے. یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر میں ایک جماعت ہوں اور میں نے غلط کام کیا ہے اور میں دوبارہ کسی اور نام سے اگر آ جاتا ہوں, میں فیصل کے نام سے نہیں آتا تو میں کنڈی کے نام سے آ جاتا ہوں, اور کنڈی نہ ہو تو فیصل کے نام سے آ جاؤں, اور چیز وہی ہو. ماضی میں جماعتوں پہ پابندی لگی ہے, کیا وہ جماعتیں آج پالیٹکس میں نہیں ہیں؟ کیا وہ الیکشن میں نہیں لڑ رہے ہیں؟ کیا ان کے ممبران پارلیمنٹ میں جیتے ہیں یا ہارے ہو نہیں رہے؟ لیکن بات اس چیز پہ ہے کہ اگر آپ پابندی لگاتے ہیں تو اس کے فوائد کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں. اگر آپ پابندی لگاتے ہیں کہ وہ ایک انتشار کی جماعت ہے, ایک ایسی جماعت ہے, آیا آپ پابندی لگاتے ہیں انتشار کی جماعت ہے جو ان کے ممبرز ہیں, وہ کیا پابند؟ سر, یہ سوال بیسکلی میں یہی کر رہی ہوں نا فیصل صاحب, کہ یہ پیپلز پارٹی کا موقف ہمیشہ سے رہا ہے, بلاول صاحب خلاف رہے ہیں اس بات کے, اور اسی کے اگینسٹ میں بلوچستان کی حکومت جو ہے وہ قرارداد منظور کر دیکھیں. اس میں ابھی اس پہ آ رہا ہوں نا, ابھی پی ٹی آئی پہ پابندی تھی نا, آزاد ایسے سے الیکشن لڑے, کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ایک اور جماعت کو جوائن کر لیا, ایس آئی سی کو جوائن کیا, اور پھر ایک فیصلہ ہوا سپریم کورٹ سے کہ نہیں آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں. فار ایگزامپل اگر میں 6 مہینے بعد یا سال بعد الیکشن کمیشن سے رابطہ کرتا ہوں کہ میں پیپلز پارٹی میں نہیں اور میں بھی فلاں جماعت میں شامل ہوں, مجھے اجازت ملے گی؟
ایک ایسا فیصلہ آیا سپریم کورٹ سے جی جو کہے آپ شامل ہو جائیں. مطلب آپ کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں آپ شامل ہو جائیں؟ اور تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی دیکھنا. ہاں ٹھیک ہے, بلوچستان میں ممبران اسمبلی نے ووٹ کیا, اب بلاول صاحب ملک سے باہر سے واپس آ چکے ہیں, اب دیکھیں گے اس کے اوپر کیا ڈیسیجن لیتے ہیں کیا نہیں. صحیح. آج جو انہوں نے ویسے بلوچستان حکومت سے یا سی ایم صاحب سے انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا کیا ہے؟ دیکھیں بلاول صاحب کے آنے کے بعد میرے ان سے ایسے میٹنگ نہیں ہوئی. آج ایک میٹنگ تھی جس پہ میں حصہ نہیں لے سکا کیونکہ میں جرگے پہ گیا تھا کوہاٹ, اور وہاں پر میں ویڈیو لنک پہ بھی نہیں آ سکتا تھا. تو ایز سچ میری ابھی تک ان سے ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. صحیح. 1-2 دن میں اس پوزیشن میں ہوگا, آپ کو بتا سکوں گا. ٹھیک. سر مجھے بتائیے, آج جو پریس کانفرنس کی عطا تارڑ صاحب نے وزیر داخلہ کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آیا, ان کے مطابق اسلام آباد میں جو پی ٹی آئی کے شرپسند تھے ان کو لیڈ کر رہے تھے مراد سعید صاحب, اور مراد سعید صاحب اس وقت جو ہے وہ کے پی ہاؤس میں موجود ہیں. تو کیا آپ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجود ہیں؟ آپ کے علم میں ہے, آپ کے اطلاع میں ہے ایسی کوئی بات؟ میری انفارمیشن کے مطابق تو مجھے نہیں علم اس کا وہ ادھر موجود ہے یا نہیں ہے, لیکن بہت سے لوگ جو پنجاب سے, جو ہماری پنجاب کی جو پی ٹی آئی ہے جی وہ ساری تقریباً اس وقت وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجود ہے. اچھا. جن کو جلوس لیڈ کرنا تھا, پنجاب سے بڑے بڑے قافلے اور لوگوں کو سمندر لانا تھا, وہ جو ہے وہ میڈیا کا سمندر لے کے صرف جو ہے نا وہ ویڈیو ٹاکس کہیں یا میڈیا ٹاک کہیں, آپ سے انٹرویوز دے رہے ہوں یا ویڈیو میسج دے رہے ہوں, صرف وہیں تک جو ہے وہ محدود ہے. اب مجھے بتائیں نا, یہ بھی جو پیچھے ابھی جو تھا یا سوابی سے پہلے سوابی میں ایک جلسہ تھا, کتنے بڑے بڑے جلوس پنجاب سے کوئی آئے؟ مجھے تو نہیں پتا, اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہے. نہیں آیا تھا سر پنجاب سے. یہی سوال تو ہو رہا ہے پی ٹی آئی سے. صرف کے پی کے پشتون, کے پی کے لوگ, کے پی کے ورکر, کے پی کے وسائل, چاہے وہ ڈی سیز ہوں, چاہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹس ہو, چاہے وہ ٹی ایم ایز جو لوکل گورنمنٹ کے ہوں, ان سے زبردستی پیسے لیے جا رہے ہیں اور گاڑیاں کی جا رہی ہیں اور لوگ یہاں پر لایا جا رہا ہے, سرکاری وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں. اس دفعہ دیکھیں 1500 تو صرف ریزرو پولیس انہوں نے مانگی تھی. فیصل صاحب ایک چیز میرے ناظرین کے لیے ذرا کنفرم کر دیجیے گا, آپ نے یہ کہا نا کہ مراد سعید کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن نہیں ہے, لیکن باقی پنجاب کی قیادت جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجود ہے, یا مراد سعید کے حوالے سے بھی آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس ہے اطلاع؟ مجھے مراد سعید کو نہیں علم کہ اگر انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ ان کے پاس زیادہ انفارمیشن ہوگی میں بھی ہو, لیکن مجھ تک ابھی تک یہ اطلاع نہیں ہے کہ وہاں پر ہیں یا نہیں. جی صحیح. سر وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بڑی خطرناک گفتگو کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی علیحدگی چاہتا ہے اور پی ٹی آئی اس کے سہولت کار ہے. صوبے کے گورنر ہیں سر آپ. بالکل میں ان کی کچھ باتوں سے ایگری کروں گا. دیکھیں اس وقت صوبے میں آگ لگی ہوئی ہے, سی ایم صاحب کا حلقہ ہو یا میرا ہو یا آئی جی صاحب کا ہو یا مولانا فضل الرحمان جہاں سے تعلق ہے, ان کا حلقہ ہو, وہاں سے لے کر میں یہ آج نہیں کہہ رہا, میں کئی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ڈی خان ہو, ٹانک ہو, بنو ہو, لکی ہو, کوہاٹ ہو, کرک ہو, ہنگو ہو یا کرم ہو, ان میں جس طریقے سے وہاں پہ ملیٹنٹس ہیں, اثر کے بعد وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں. پولیس جو ہے وہ مطلب ہے کہ ایک حد تک لڑ سکتی ہے, وہ بھی مطلب اس میں انوالو نہیں ہے. وزیر اعلیٰ خود کہتے ہیں مغرب کے بعد وہ نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب اسلام آباد روز آ رہے ہیں. یہ تو میں نے کہا کہ میں جرگہ لے کے جا رہا ہوں کوہاٹ, تو بھاگم بھاگ وہ کل اسی لیے بھاگ کے پہنچ گئے کوہاٹ. اچھی بات ہوتی کہ وہ باقی سیاسی جماعتوں کا جرگہ بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں. میں تو ساری سیاسی جماعتوں کو لے کے ساتھ گیا تھا, وہ بھی اگر لے جاتے تو اچھی بات تھی, لے جاتے تو ایک جاتے اور وہاں پر ایک وہ. لیکن اکتوبر کے بعد آج ان کو خیال آیا کہ کرم میں کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھیں میں نے ابھی 5 دسمبر کو آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے اپنے صوبے کے امن کے لیے, اپنے صوبے کے نیچرل ریسورسز کے لیے, تاکہ ہم سیاسی جماعتیں بیٹھیں, کیونکہ اس حکومت نے اپنا صوبہ ملیٹنٹس کے حوالے کر دیا. نہیں, لیکن سر پرابلم یہ ہے نا کہ اگر صوبائی حکومت اس میں شامل نہیں ہوتی تو پھر یہ بے معنی اے پی سی نہیں ہوگی. اگر صوبائی حکومت اپنا صوبہ ملیٹنٹس کے حوالے کر دے تو ہم جو بیٹھے ہوئے باقی سیاسی جماعتیں یا گورنر بیٹھے ہیں تو اس کو دیکھتے رہے, کچھ نہ کرے. ہم نے وہ چیز ہم نے دیکھیں, ہم نے وہ کرنا تو کچھ وفاق نہیں ہوگا سر. پھر تو ہم ڈائریکٹ وفاق دیکھیں, ہم تو ڈائریکٹ دیکھیں, ہم سیاسی جماعتوں کو, وہی سیاسی جماعتوں کے جو آئیں گے ان کی لیڈران کے جرگہ, ان کا ہمارا جو قرارداد ہوگی یا جو ہمارا جو بھی ہم اس میں ریزولوشن پاس کریں گے وہ ہم پرائم منسٹر کے پاس لے کے جائیں گے, ہم پریزیڈنٹ صاحب کے پاس لے کے جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو سہولت کار اگر اس کے بنے ہوئے ہیں اور ملیٹنٹس کو صوبوں نے حوالے کر دیا ہے, وہ جو 30-40 ہزار لوگ یہ آ کے یہاں پر انہوں نے آباد کیے تھے, اس لیے کیے تھے کہ انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھانے, آج انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے, ان کو یہ کچھ نہیں کہہ رہے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم تو صوبہ دے دیں ان کے حوالے کر دیں اور یہ کچھ نہیں کریں گے. آپ مجھے بتائیں. افسوسناک اس وقت صورتحال فیصل صاحب یہ ہے
کہ 2 روز پہلے وزیر اعلیٰ صاحب گئے وہاں جرگے میں, آج آپ بھی وہاں جرگہ کر کے آئے, لیکن سچویشن جو ہے وہ انڈر کنٹرول ابھی تک نہیں ہے, کشیدگی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. انفیکٹ یہ تک اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ جو سرحد کے قریب علاقے لگتے ہیں وہاں تو اشیاء خورونوش کی بڑی قلت ہو گئی ہے, کمی ہو گئی ہے. سرحد کے واسطے ہی دیکھیں, جو بھی وہاں پہ جو کورم کا علاقہ ہے اس میں پورے شہر میں قلت ہو گئی ہے. اچھا, وہاں پر کوئی آپ کا روڈ جو نیٹ ورک ہے وہ ٹوٹلی بند ہے. وہاں پر نہ خوراک کی چیز جا رہی ہے, نہ دوائیاں جا رہی ہیں, نہ ان کے پاس کمبل جا رہے ہیں. وفاق کے ہمارے ڈیپٹی منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ زخمیوں کو وہ ٹرانسپورٹ کریں گے, وہ نہیں ہو رہے. وہاں پر جو ہاسپٹلس کی حالت اتنی اچھی نہیں ہے. اب جو ہے آج بھی ہم نے جرگے سے کیا, دیکھیں ہمارے سیاستدانوں میں انٹیریئر منسٹری نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا قطع کلامی کی معذرت. ہاں, میں نے اس سے آج ابھی میں اسے جیسے ہی پہنچوں گا میں اس سے رابطہ کروں گا کہ آپ نے جو ہیلی دینا تھا ہیلی سروس دیں تاکہ جو زخمی ہے وہ تو کم از کم چلے جائیں اسلام آباد یا پشاور علاج کے لیے. دوسری بات یہ دیکھیں, اب دیکھیں جرگے نے جا کر اس سے بات کرنی ہے, کہیں پہ نرمی ہوگی کہیں سختی ہوگی. آج مجھے بتائیں کہ اسلام آباد میں تو آپ نے موبائل آف کیا ہوا ہے, فار ایگزامپل کوئی ایونٹ ہوتا ہے, وہاں پر جو مواد انٹرنیٹ پہ دونوں طرف سے شیعہ اور سنی کی طرف سے ڈالا جا رہا ہے اپنے فیس بکوں پہ اور سوشل میڈیا پہ, اسی سے اور آگ بھڑک رہی ہے. لیکن آج تک وہ پیجز ان لوگوں کو گرفتار نہیں کیا گیا. آج تک ان پہ کوئی پابندی, وہاں پر انٹرنیٹ پہ پابندی ابھی تک نہیں ہے. آج بھی وہی لوگ کہہ رہے تھے. کون ذمہ دار ہے؟ نہیں دیکھیں, آج ہم جب گئے تو ہم نے چیزیں لی ہیں. کل کیبنٹ کی میٹنگ ہے, کل کیبنٹ کی میٹنگ میں کیونکہ میرے ساتھ امیر مقام صاحب بھی موجود تھے, وفاقی وزیر ہیں, وہ سارا یہ چیزیں جو باتیں ہیں وہ فیڈرل کیبنٹ میں بتائیں گے پرائم منسٹر کو. میں خود بھی پرائم منسٹر سے ملوں گا, میں پریزیڈنٹ صاحب سے ملوں گا اور میں یہ چیزیں ان کو بتاؤں گا کہ جو مرکز کے حوالے سے چیزیں وہاں پر دیکھیں, وہاں پر جو بنکرز بنے ہوئے ہیں, ایسے بنکرز بنے ہوئے ہیں کہ مطلب بہت ہی مضبوط قسم کے بنکرز بنے ہوئے ہیں. جب تک ڈی ویپنائزیشن اور ڈی بنکرنگ وہاں پر نہیں ہوگی, ان کے پاس ایسے ہتھیار موجود ہے کراس دی بارڈر. ایسے آپ کے علم میں تو ہوگا نا کہ اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں ایسا اسلحہ وہاں پر آئے ہوا ہے جہاں پہ میری پولیس کے پاس وہ اسلحہ نہیں ہے جو ان کے پاس ہے. اکراس دی بارڈر سے جو اسلحہ آیا ہوا ہے وہ ہماری فوج جا کر ان کے ساتھ لڑ سکتی ہے. پولیس کے پاس وہ ہتھیار نہیں ہے جو ان کے پاس جو لڑنے کے لیے. اور وہاں پر یہ نہیں ہے, وہاں پر جو امکان ہے سر کہ فوجی آپریشن کیا جائے صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے. بیٹھ کے دونوں جرگے کے ساتھ بیٹھ کر, وہاں کی انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کر ایک فیصلہ کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر آپ ان کی بات نہیں مان رہے ہیں, جرگے کی ریٹ قائم نہیں ہو رہی ہے, جرگے کی باتیں نہیں مان رہی ہیں, تو اس کے بعد آپ کے پاس کیا آپشن ہوگا؟ فیصل صاحب کیونکہ آپ نے اب سچویشن دیکھ لی ہے, آپ کی اپنی رائے میں کیا ہے کہ حل اب یہی ہے کہ وہاں پہ آپریشن ہی کیا جائے؟ دیکھیں جو جرگہ فیصلہ کر کے آتی ہے اگر اس کو امپلیمنٹ لوکل ایڈمنسٹریشن نہیں کر سکتی تو اس کے بعد تو اور حل ہی نہیں ہے. دیکھیں وہاں پر لوکل نہیں ہے, وہاں پر ملیٹنسی اکراس دی بارڈر لوگ آئے ہوئے ہیں. صرف یہ نہیں ہے, کیا ہمارے لوگوں نے کبھی ایک دوسرے کے سر قلم کیے ہیں؟ اب تو وہاں پر یہ چیز ہو رہی ہے. کیا جنگوں میں خواتین اور بچوں کو بھی مارا جاتا ہے؟ وہاں پر تو یہ چیزیں بھی شروع ہیں. یہ بہت تکلیف دہ پہلو ہے اور آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں کہ حل صرف اور صرف ایک ہے. بہت شکریہ آپ کا فیصل کریم کنڈی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے. اہم گفتگو ہو رہی تھی. ناظرین, مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی بات کر لیتے ہیں جو کہ اس وقت مسلسل تبدیل ہو رہی ہے. شام میں روس اور ایران کے حمایت یافتہ صدر ہیں بشار الاسد, ان کی فوج مخالفین سے لڑتے ہوئے کئی اہم علاقوں کا کنٹرول کھو چکی ہے. ناظرین, حلب میں حکومت اور مخالف فورسز کے درمیان شدید لڑائی میں 250 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں. ان خونی جھڑپوں کے بعد شام کا دوسرا سب سے بڑا شہر حلب صدر بشار الاسد کی فوج کے ہاتھوں سے 8 سال بعد نکل گیا ہے, جس کا اعتراف شامی فوج نے بھی کر لیا ہے اور بتایا ہے کہ باغی حلب کے بڑے حصوں میں داخل ہو گئے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ صدر مخالف گروہوں نے 72 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں حکومتی فورسز کو پسپا کر کے حلب پر قبضہ کیا ہے. 8 سال پہلے 2016 میں شامی فوج نے 4 سال کی لڑائی کے بعد حلب کا قبضہ واپس لیا تھا اور یہ کامیابی پاسدارانِ انقلاب کے مرحوم جنرل قاسم سلیمانی کی سربراہی میں ایران کی روسی فضائیہ اور مقامی فورسز کی مدد سے کئی مہینوں کی لڑائی کے بعد ممکن ہوئی تھی. موجودہ پسپائی کو بشار الاسد کے ساتھ ساتھ ایران کی ناکامی بھی قرار دیا جا رہا ہے. جو عالمی ماہرین ہیں وہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ایران کی حمایت یافتہ افواج کی کمی نے مخالفین کو کامیابی دلوائی ہے. ادلب میں بھی حکومت مخالف گروہوں نے کئی مقامات پر قبضہ کر لیا ہے اور اس صورتحال میں بشار الاسد کو ریسکیو کرنے روسی فوج بھاری ہتھیاروں کے ساتھ میدان میں اتری ہے. روسی فضائیہ صدر بشار الاسد کے مخالفین پر شدید بمباری کر رہی ہے. مشرق وسطیٰ پر نظر رکھنے والے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ یوکرین جنگ کے محاذ پر مصروف ہونے کی وجہ سے روس شام کو پہلے جیسی سپورٹ فراہم نہیں کر پا رہا ہے اور ساتھ ہی گزشتہ کچھ عرصے کے دوران اسرائیلی حملوں میں ایران کی پاسدارانِ انقلاب
اور لبنان کی حزب اللہ کافی متاثر ہوئی ہے، جن کی سپورٹ کے بغیر صدر بشار الاسد حکومت کا شام کے علاقوں کا دفاع کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس جنگ کا خطے پر اثر کیا پڑے گا؟ امریکہ جیسے صدر بشار الاسد کے مخالف سمجھا جاتا ہے، کیا وہ اس ساری صورتحال کا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اور اس خانہ جنگی سے کیا بشار الاسد کا جو 24 سالہ اقتدار ہے وہ ختم ہو سکتا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات لینے کے لیے ڈاکٹر کامران بخاری صاحب ہیں، ماہر وسطیٰ ہیں، پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں، میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ کامران صاحب، سر مجھے یہ بتائیے کہ تقریباً 8 سال حلب پر بشار الاسد کا قبضہ، مخالفین کا قبضہ، پھر اس کے بعد مشرق وسطیٰ کی سیاسی صورتحال میں جو خطے کے لیے یہ اس وقت کتنا اہم ہے اور اس کے اوورآل اثرات کیا پھر مرتب ہوتے دیکھ سکتے ہیں آپ؟ جی دیکھیں، اب جو اسرائیل اور ایران کے مابین جو جنگ چل رہی تھی تو اس کا اب ایک ان انٹینڈڈ کانسیکوینس یہ ہوا ہے کہ چونکہ حزب اللہ کمزور ہو گئی ہے اور ایران کے جو ریولوشنری گارڈز کی انفراسٹرکچر ہے سیریا کے اندر وہ بھی کمزور پڑ گیا ہے، تو وہ جو سپورٹ اسد حکومت کو، اسد ریاست کو مل رہی تھی جو سیریا کی ریاست ہے، اب اس میں جو ہے ظاہر ہے وہ ویسی نہیں رہی۔ تو جو باغی قوتیں ہیں جن کی ترکی پشت پناہی کر رہا ہے اور قطر، تو وہ جو ہے متحرک ہو گئی ہیں۔ تو یہ ایک ان انٹینڈڈ کانسیکوینس ہے۔ تو یہ دس از اے ہیوج سیٹ بیک ایران کے لیے، کیونکہ اگر یاد رہے کہ 2011 سے 16 تک جو ہے ایران نے بہت زیادہ وسائل جو ہیں وہ سیریا میں ڈالے تھے جبکہ بغاوت شروع ہوئی تھی، تو اس بغاوت کو کچل دیا گیا تھا دسمبر 2016 میں، یعنی گویا کوئی 8 سال پہلے۔ اب جو ہے وہ جنگ دوبارہ سے چھڑ پڑی ہے اور اب اس وقت جو ہے ایران کی اور ساتھ میں کہوں گا روس کی بھی پوزیشن خاصی کمزور ہے، چونکہ روس جو ہے وہ یوکرین میں بہت زیادہ جو ہے اپنا فوکس ہے اس کا، تو اس کے پاس سیریا کے لیے اتنی وہ اس طرح کی بینڈ وتھ نہیں ہے جو 2014-15 میں تھی اس کے پاس۔ تو اب ان وجوہات کی بنا پر مشرق وسطیٰ کا جو خطہ ہے، خاص طور پہ جو لیوانٹ ہے، سیریا، لبنان، جو ناردرن رم ہے مڈل ایسٹ کا، وہ اس کے اندر جو ہے اب ہم ایک نئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں۔ وہ تبدیلی آتے آتے جو ہے ٹائم لے گی، لیکن یہ کہنا جو ہے بالکل درست ہوگا کہ اس وقت جو ہے یہ ایک ہسٹورک مومنٹ ہے کہ جب کی کئی دہائیوں کی جو ڈومینیشن ہے انفلوئنس کی وہ کمزور پڑ رہی ہے۔ سر، حلب میں شامی فوج جو ہے وہ مخالفین کا 72 گھنٹے بھی سامنا نہیں کر سکی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو بغاوت جب شروع ہوئی تھی 2011 اور 16 کے درمیان، تو اس وقت جو ہے اگر ایران اور اس کی جو ایلائی حزب اللہ ہے اور جو دیگر ملیشیاز جو انہوں نے موبلائز کی تھی، تقریباً جو ہے 80 to 100,000 ملیشیا مین، اگر وہ نہ ہوتے تو اس وقت بھی فوج جو سیرین عرب آرمی ہے، جو شامی فوج ہے، وہ جو ہے پسپائی ہو رہی تھی اس کو، اور جو ہے علاقے جو ہے وہ باغیوں کے قبضے میں آ رہے تھے۔ تو اب وہ سلسلہ جو دوبارہ پھر سے شروع ہو چکا ہے، کیونکہ وہ جو اصل جو کمزوری ہے سیرین ریاست کی، اس کا تو کبھی تدارک نہیں کیا گیا۔ تو یہ ایک طریقے سے جو ہے ایران کی مدد سے ایک لانگ ٹرم جو ایران کا پریزنس تھا اور اس کے ایلائز کا، اس کی وجہ سے جو ہے شامی فوج کی پوزیشن مستحکم تھی اور ساتھ میں جو ہے رشیا کی بھی سپورٹ تھی۔ تو اب جو ہے جب وہ سپورٹ میں کمی بھی واقع ہوگی تو پھر ظاہر ہے وہی کمزوریاں دوبارہ جو ہیں نمودار ہوں گی۔ پہلے تو حلب کے کنٹرول کے لیے ہم نے دیکھا تھا روس نے، ایران نے، حزب اللہ نے بشار الاسد کی مدد کی تھی، لیکن اس وقت obviously روس یوکرین میں مصروف ہیں اور ایرانی اور لبنانی گروپس جو ہیں وہ کچھ اسرائیلی حملوں کی وجہ سے بھی کمزور ہو گئے ہیں۔ تو کیا اس ساری سچویشن کا فائدہ امریکہ اٹھا سکتا ہے اور مخالفین کو مزید علاقوں پر قبضے میں مدد کر سکتا ہے کیا؟ دیکھیں، امریکہ کے لیے جو ہے وہ یہ ایک اب لمحہ فکریہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نئی حکومت جو ہے وہ معرض وجود میں آ رہی ہے، صدر ٹرمپ کی دوسری انتظامیہ، جو جنوری 20 کو جو ہے نا عہدہ سنبھالے گی۔ تو اب ظاہر ہے کچھ دن رہ گئے اس میں، تو ٹرمپ ٹیم نے تو یہ طے نہیں کیا تھا، یہ ارادہ تو نہیں کیا تھا کہ بھئی ہم اب شام کے مسئلے کو جو ہے نا ڈیل کریں گے۔ پہلے سے غزہ کا مسئلہ ہے، لبنان کا ہے، ایران کے ساتھ ایک مجموعی ایک محاذ آرائی ہے، اور پھر سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کے جو ہے نا ایشوز ہیں، اسرائیل کا مسئلہ ہے، ترکی کا مسئلہ ہے۔ تو اس میں یہ فیکٹر ان نہیں کیا تھا ٹرمپ انتظامیہ نے کہ بھئی سیریا میں یہ سچویشن ہو جائے گی۔ تو یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سالوں تک جو ہے اب یہ پھر سے جو ہے ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے،
اور بہت زیادہ بینڈ وتھ جو ہے ٹرمپ انتظامیہ کی وہ اس مسئلے کے اوپر فوکس کرنے میں جو ہے نا وقت لگے گا، کیونکہ اس کا کوئی آسان سولوشن نہیں ہے نہ اسد کی حکومت کے خلاف، اس لیے ان کے جو ہے نا کیمپ میں تھے۔ لیکن کامران صاحب یہ جو شام میں خانہ جنگی کی تاریخ ہے یہ بڑی طویل ہے سر، اور بشار الاسد اور ان کے والد جو ہیں وہ کئی دہائیوں سے برسر اقتدار ہیں، تو اس وقت پہلے انہیں ہرانا آسان نہیں ہے، اب کیا موجودہ صورتحال ایسی ہے کہ ان کے لیے خطرناک ہو جائے؟ ظاہر ہے اتنا آسان تو نہیں ہوگا، لیکن دیکھیں نا چیزیں کوئی اچانک تو نہیں ہوتی، بتدریج ہوتی ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا 2016 میں بڑی مشکل سے جو ہے انہوں نے اپنا اقتدار سنبھالا تھا، وہ بھی ایران، روس اور حزب اللہ اور دیگر ملیشیا کی امداد سے۔ جی اب وہ جو قوتیں جو ان کی امداد کر رہی تھی خود کمزور پڑ گئی ہیں۔ پھر اگر جو جیسے آپ نے پہلے عرض کیا کہ 72 گھنٹوں کے اندر ملک کا دوسرا جو سیکنڈ لارجسٹ جو شہر ہے حلب الیپو، اس پہ قبضہ کر لیا، یہ اس وقت بھی نہیں ہوا تھا جب جو ہے وہ بغاوت کا جو اپنے جو ہے نا عروج پہ تھی، اس وقت بھی شہر جو ہے وہ بٹا ہوا تھا، لیکن اس طریقے سے جو ہے اتنی لائٹننگ سپیڈ کے ساتھ جو ہے قبضہ کر لینا یہ کسی اچھی جو ہے آؤٹ کم کا پیش خیمہ نہیں ہے، کیونکہ پھر ہمیں جو ہے نا کم از کم ڈسکس کرنا چاہیے کہ اس میں پھر اسد حکومت کہاں کھڑی ہے، یعنی یہ کیا وہ اس بغاوت کے راستے میں رکاوٹیں ڈال سکیں گے، اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں گے، یا باغی جو ہیں وہ مزید شہروں پہ مزید علاقوں پہ قبضہ کریں گے۔ صحیح اور جو امپورٹنٹ ہے سر کہ اس وقت جو لڑائی کر رہے ہیں کیا ان میں سے داعش بھی شامل ہے، کیونکہ ان کا نام کہیں نہیں ہے، تو سوال یہ کہ اس وقت جو قبضہ کر رہا ہے وہ کون کر رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کامران صاحب، پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے، وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ ناظرین سے جمعے کو ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ نگہبان۔